हजरात, आपके सामने डॉक्टर ज़मीर अख्तर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इस वक्त की छठी मजलिस पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह से भी यहाँ के बाद एक मजलिस और खिताब करना है, और वो जनाब मकबूल हुसैन साहब के यहाँ जनाब वाली गली नखास में होगी, शाहगंज में। यहाँ के बाद वहाँ पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे। और कल की मजालिस का ऐलान समाअत फरमा लें। कल की पहली मजलिस सुबह 9:30 बजे शाह नजफ़ हज़रतगंज में, ये हुसैनाबाद ट्रस्ट की जानिब से हो रही है। हमारे एडीएम साहब ओम पाठक जी जो हैं, उन्होंने वादा लिया है और वो करा रहे हैं। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि ओम पाठक जी को इनका अंदाज़ खिताबत इतना पसंद आया कि गुज़श्ता साल उन्होंने इनको दावतनामा भेजा कि आप आएँ और हुसैनाबाद का अशरा पढ़ें। लेकिन बहरहाल उस साल नहीं आए और मासूमा ने इस साल इंतज़ाम कर दिया। उनकी ख्वाहिश थी, ज़ाहिर के मज़हब उनका हिंदू है, हुसैनाबाद ट्रस्ट को देख रहे हैं, लेकिन उनका जज्बा ये था, मैं सुना रहा हूँ मीटिंग में जो मेरी सामने गुफ्तगू हुई, उन्होंने ये बात रखी थी कि लखनऊ में जो मजलिसें होती हैं, मुफरामात के इमाम बाड़े में, शिया कॉलेज में, आगा बाकर के इमाम बाड़े में, वहाँ मजमा कसीर जाता है। लेकिन हुसैनाबाद छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, शाह नजफ़ में जो मजलिसें होती है, उसमें वो मजमा नहीं होता जो होना चाहिए। हिस्से वाला तो मजमा होता है गैरों का, लेकिन अपनों का नहीं होता। लिहाजा कैसे इस मजमे को बुलाया जाए, तो उसमें ये कहा गया कि भाई आप बाहर के जाकिर को बुलाइए। कहा कि ठीक है, मैं बुलाऊंगा, और हुसैनाबाद ट्रस्ट जो है वो खुद कफील है, जो भी खर्च आएगा हम देंगे। अल्लामा तैयार हो गए, अपने पाकिस्तान के 3-4 अशरे छोड़ करके हिंदुस्तान आने के लिए लखनऊ की मोहब्बत में तैयार हुए। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों ने नहीं चाहा कि वो आए। इस साल मासूमा ने चाहा कि वो आए, तो आपके सामने आ गए, कोई उनको रोक नहीं सका। और ओम पाठक जी ने देख लिया कि उनके आने से मजमा कैसा होता है। सलाम दिए डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी, बुलंदतर सलावत। इसलिए कि इस ठंडक में ओस में जो अपने घरों से लोग नहीं निकलते, बिस्तरों में रहते हैं, कल 1 बजे रात तक के इस फर्श अज़ा पर बैठे रहे। ये ज़ाहिर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फर्श अज़ा की मोहब्बत है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। और कल शब चेलम है, इसकी इस खमसे मजालिस की आखिरी मजलिस होगी। आप हजरात उसमें भी शिरकत फरमाएंगे। तो कल सुबह 9:30 बजे शाह नजफ़ में पहली मजलिस होगी। दूसरी मजलिस 11 बजे अज़ा खाना फ़हमी साहब सरफराजगंज में होगी। तीसरी मजलिस बाद नमाज ज़ोरैन मक़बर आलिया गोलागंज में होगी। चौथी मजलिस 4 बजे सिपहर को अज़ा खाना क़ुरबान साहब रुस्तानगर में होगी। ये दिन की 4 मजलिसें हैं, और शाम की 4 जो मजलिसें हैं उसमें जनाब ज़फ़र भाई, लल्ले भाई और विक़ार भाई के अज़ा खाने में अव्वल नमाज मग़रिबैन होगी। उसके बाद अल्लामा खिताब फरमाएँगे। दूसरी मजलिस अशरे मजालिस की छोटे इमाम बाड़े की, और तीसरी मजलिस यहाँ के आखिरी मजलिस, और उसके बाद रिजवान भाई, सुल्तान भाई हैदरगंज में जिनकी सालाना मजलिस है, वो मजलिस भी अल्लामा खिताब फरमाएँगे यहाँ के बाद कल। लिहाजा ये 8 मजलिसों में भी आप हजरात को इंशाअल्लाह कल शिरकत फरमाना है। एक नारे सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद। खमसा
سلسلے کی چوتھی تقریب درگاہ حضرت عباس میں لکھنؤ میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ مسلسل ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہماری فکر ہمارے عقیدے سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، اور ایمان اور عقیدہ اور یہ تمام چیزیں اب ہم معرفت کی طرف اپنے آپ کو بڑھائیں۔ ان مجالس کا مقصد یہ ہے، ظاہر ہے کہ گھر کا ماحول، ماں باپ عقیدوں کو پختہ کر دیتے ہیں، اور پھر جب جوان باہر نکلتے ہیں اپنی مذہبی تمام فروع اور اصول کو بجا لاتے ہیں تو ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ان منزلوں سے گزرنے کے بعد کہ جہاں معلومات میں ایک اضافہ ہوا اور ایک ذخیرہ جمع ہوا، اب معرفت کی منزل ہے کہ ہم ان سے قریب ہو جائیں، اور قریب ہو کر پھر ہمیں کسی قسم کی محتاجی نہ رہے، بلکہ ہم اپنی بات اور کہ ہم معرفت کے راستے پر چل کر ہر معصوم سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم اور جب ہم ان کی بارگاہ میں آ گئے تو وہ ذہن کے سوالات آپ سے آپ دور ہو جاتے ہیں، اور کوئی سوال باقی نہیں رہتا کہ جس میں ذہن الجھتا ہے کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ ہمارے معصومین کے بزم کے وہ اصحاب جب بزم میں داخل ہوتے تھے تو ظاہر ہے کہ ابتدائی منزلوں سے گزرتے تھے، اور اس کے بعد پھر ایسی منزل آتی تھی کہ اب وہ معرفت کی طرف سفر کرنے لگتے تھے، اور آج ان کے نام ائمہ کی سوانح حیات میں درج ہیں۔ امام کے اصحاب، امام کے راوی، امام کے دربان، امام کے شاعر، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام امام کی سوانح حیات میں آتے ہیں۔ وہ کوئی سب معصوم تھوڑی ہیں، انہوں نے معرفت ایسی حاصل کی معصوم کی کہ معصوم کی کتاب میں ان کے نام آ گئے۔ تو یہ آج 1400 سال کے بعد بھی مشکل نہیں ہے، جب ہم نے اتنی محنت کی ہے۔ لیکن کتنی محنتوں سے ہم گزرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، مجلسیں سنتے ہیں، اپنی نیند کو ہم اہم نہیں سمجھتے، ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، آنکھ کا ماتم کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، فروع اصول سب بجا لاتے ہیں۔ یہ محنت ہے، یہ مشقت ہے۔ تو اب اس محنت کا ثمر چاہیے، وہ ثمر جو آخرت کا ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو بہت بڑا ثمر۔ یہاں جو ثمر ملتا ہے اس کے لیے تھوڑی سی محنت اور وہ کیا؟ معرفت کیا ہے؟ معرفت یہ ہے کہ تنہائی میں جب کوئی نہ ہو
تو آپ اپنے دل کی باتیں معصوم سے کہیے، کہتے رہیے جب تک آپ کہہ سکیں کہیے، اور ایک دن آپ کو جواب ملے گا، اس جواب کا انتظار کیجیے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ وہ محنت جو کر چکے اس کے ثمر میں معرفت ملی ہے تو اب معرفت کی جو محنت کر رہے ہیں تو اس کا بھی ثمر ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جواب نہ ملے، جواب ضرور ملے گا، جواب ملتا ہے۔ تو اب جب جواب ملے گا تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اب یوں تو انتظار میں بیٹھے رہیے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور حساب ہے، اور پھر وہاں پہنچیں گے تو پھر کیا ہولنا کی ہوگی اور کیسا میدان ہوگا اور کیا ہوگا، اور وہاں کون نتیجے سنائے گا اور کون کیا بتائے گا۔ وہ تو سب ہوگا، وہ تو چھوڑیے، وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ پوری دنیا کے لیے۔ آپ اپنے مسائل پہ بات کیجیے، وہ آپ کے مسئلے نہیں ہیں بابا، اس میں تو پوری دنیا شامل ہے۔ وہاں محشر کے میدان میں وہاں یہودی، عیسائی، یہ وہ سارے ملکوں کے، ہر دور کے، ہر نبی کے دور کے وہ لوگ جن پر عذاب آ چکا، وہ سب، ان سے آپ سے کیا مطلب ہے بابا؟ آپ وہاں تھوڑی کھڑے ہوں گے، آپ اس میں نہیں ہوں گے، وہاں آپ کیوں ہوں گے؟ وہاں آپ کو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کہیں اور ہوں گے، تو کہیں اور ہوں گے میں بھی درجات ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہم کر ہی لیں کہ وہاں کھڑے ہوں جہاں سلمان اور ابوذر کھڑے، جہاں عمار اور مقداد کھڑے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ سب نے بیعت کی تھی رسول اللہ کی، تمام اصحاب نے بیعت کی، سلمان، ابوذر، مقداد اور عمار نے بھی بیعت کی۔ تو کچھ وہ تھے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بیعت کی تھی، کچھ وہ تھے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پہ رسول اللہ کی بیعت کی تھی۔ جیسے اصحاب نے جو بیعت کی تھی وہ بیعت بہت نرالی تھی، انہوں نے بیعت کی تھی، اور یہ بات مولا علی نے بتائی۔ مولا علی سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں، ان لوگوں کی بات نہیں کرو، عمار اور مقداد اور جابر بن عبداللہ انصاری، ان کی بیعت کی شرط تم نہیں پوری کر سکتے۔ انہوں نے بیعت کی تھی رسول اللہ کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ سلمان ابوذر سب نے علی ولی اللہ کہا، لیکن ان لوگوں نے بیعت کی تھی علی ولی اللہ کے بعد کہ یا رسول اللہ، ولایت علی کے معاملے میں اگر ہم کو کوئی ملامت کرے گا تو ہم ملامت کرنے والوں سے ڈریں گے نہیں۔ دیکھیے یہ مسئلہ عمار والا آپ کو آج درپیش ہے، یہی معاملہ آپ کو درپیش ہے، تو آپ نہ امت کے تمام لوگوں میں آ رہے ہیں، نہ سلمان و ابوذر میں آ رہے ہیں، آپ تو عمار کے گروہ میں آ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو ملامت کیا جا رہا ہے۔ آپ سے کہا جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس سے کوئی دین پہ اثر نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین ہے، ولایت علی وہ عقیدہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ ملامت، یعنی آپ کے اوپر طنز ہو رہا ہے، جو عمار پہ ہو رہا تھا، جو مقداد پہ ہو رہا تھا، جو حذیفہ پہ ہو رہا تھا، جو جابر بن عبداللہ انصاری پہ ملامت۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ اڑ گئے، وہ اپنی بات پہ جم گئے، وہ جم گئے، اور اس طرح جم گئے کہ عمار نے اپنی ڈیوٹی لگا لی کہ روز صبح کو اٹھ کے
گھر سے سویرے نکل جاتے اور مدینے کے چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے، اور وہی راستہ تھا کہ سب شار روپ سے آ رہے تھے اور جا رہے تھے، اور وہیں کھڑے ہو کے وہ جس کو بھی دور سے دیکھتے آواز دیتے، ٹھہرو ٹھہرو، یہاں ہو یہاں ہو۔ اگر کوئی نکل کے جانا بھی چاہتا تو دوڑ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور بس کہتے تھے ٹھیک ہے اپنے کام سے جا رہے ہو جاؤ، بھائی اتنا بتا دو غدیر خم یاد ہے؟ ایک دن ابو موسیٰ اشعری نظر آ گئے، وہیں سے آواز دی کہ ٹھہرو۔ وہ گھبراتے تھے عمار کی اس بات سے، تو وہ کہنے لگے عمار مجھے جانے دوں، میں بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ عمار قریب آ گئے، ہاتھ پکڑ لیا کہ جانے نہیں دیں گے۔ یہ بتاؤ غدیر کا واقعہ یاد ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کیوں مجھے بڑھاپے میں پریشان کرتے ہو، ضعیف ہو گیا ہوں، حافظہ میرا ختم ہو گیا ہے، مجھ سے کیوں ایک بات بار بار پوچھتے ہو کہ جو مجھے یاد نہیں ہے؟ اب تو عمار نے پکڑ لیا، کہا کہ اب میں تم سے پوچھ کے رہوں گا اور تمہیں یاد دلا کے رہوں گا۔ اتنی دیر میں مولا علی آ گئے اور وہیں سے آواز دی، کہا عمار اس کو جانے دو، چھوڑو اس کا ہاتھ، اسے جانے دو۔ یہ پورا واقعہ آپ کو نہج البلاغہ کی شرح میں مل جائے گا۔ اس کو جانے دو، یہ ٹکڑا پورا اس لیے کہ اس نے دین میں سے اتنا دین لیا ہے جتنے دین سے اس کی دنیا چل سکے۔ کارآمد حصہ نہیں تھا، اسے چھوڑ دیا۔ اب یہ نہ پوچھئے کہ آپ کیا مانتے ہیں اور پوری امت کیا مانتی ہے۔ پوری امت کا، اگر یہ پوری امت کو دنیا چلانا ہے، آپ کو دنیا کی پرواہ نہیں۔ ان کے لیے دنیا چلانے میں ولایت علی کارآمد نہیں۔ بھائی انہوں نے اگر ولایت علی کو لے لیا تو ان کی دنیا بیکار ہو جائے گی، ابھی پھر آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ بھائی ولایت علی سے حکومتیں نہیں چل رہی، تو اب حکومتیں جن چیزوں سے چل رہی ہیں 46 اسلامی ملک ہیں روئے زمین پہ اس وقت، تو 46 اسلامی ملک چل رہے ہیں اور ہر ملک کی فقہ دوسرے ملک سے الگ۔ تو کیا کیا لیا سب نے؟ اتنا لیا جس سے ہم اپنے ملک کی حکومت چلا سکیں۔ اس میں ولایت علی کہاں آ رہی ہے؟ تو اب یہ طے ہو گیا کہ ایک دنیا کی حکومت ہے جس کو چلانے کے لیے اپنے مطلب کا دین چاہیے، اور ایک وہ حکومت ہے جسے ہم مانتے ہیں اور وہ دنیا والوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب سوال یہ کہ جو حکومت چلا رہا ہے اپنے اصولوں پر اور کچھ حصہ دین کا لے لیا ہے، وہ ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا اسلامی کہ جو اسلام پہ چل رہا ہو۔ آدھا تیتر جی ہاں، انگریزوں کا نظام، عدالتی کچھ، کھانے کا کچھ، فوج کا کچھ، جمہوریت کا کچھ، اسمبلی کا کچھ،
اس میں تھوڑا سا اسلام بھی ڈال دو، تھوڑا سا اسلام. اتنا سمجھ لیجیے کہ رنگ تو سارا دنیاوی ہے. رنگنے کے لیے رنگ لیا، اس میں تو رنگ بھرا ہوا ہے، تو رنگ تو دنیاوی. تھوڑی سی پھٹکری ڈال دی رنگ نہ اڑے، تو پھٹکری کے برابر دین اس میں ڈال دیا تاکہ پردہ پڑا رہے. ہاں اسلام ہے، ہاں اسلام. مکمل رنگ نہیں ہے، دین کا رنگ نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے صاف صاف قرآن میں یہ بات کہی، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. ظاہر ہے کہ کوئی اللہ سے کیا یہ پوچھے گا کہ تیرا رنگ کیا ہے؟ تیرا رنگ کیا ہے؟ رنگ تو بہت ہے. رنگوں کی پوری تھیوری کو اگر آپ دیکھیں تو کروڑوں رنگ ہیں اور دریافت ہوتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے دستک بڑھ رہی ہے، صرف زرد رنگ میں 3 کروڑ شیڈ ہیں. اب شیڈ گھٹتے بڑھتے ہیں، یہ کہ جیسے جیسے اس میں ملاوٹ ہوگی شیڈ گھٹتے ہیں، بڑھ جائیں. جب آپ سفید رنگ ڈالیں گے تو لائٹ ہوتا جائے گا، یا مائل کریں گے سرمئی ڈالیں گے تو ڈارک ہوگا. تو وہی کبھی زرد، کبھی کپاسی، کبھی زعفرانی، کبھی ہاف وائٹ، کبھی کچھ بنتا چلا جائے گا. وہ چاہے مکان کے لیے ہو، کپڑے کے لیے ہو، کسی بھی چیز. یعنی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ بے رنگ ہو، ہر جگہ رنگ کا استعمال ہے. یعنی رنگ جو ہے وہ کائنات میں چھایا ہوا. تو جب زرد کے کتنے شیڈ ہیں تو سبز کے کتنے ہوں گے، سرخ کے کتنے ہوں گے، نیلے کے کتنے ہوں گے. اور پھر رنگ سے رنگ بنتے جاتے ہیں، رنگ سے رنگ بنتے جاتے. تو کوئی پوچھے گا اللہ سے کہ تو کہہ رہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، تو پھر تیرا رنگ کیا ہے، کیسے اختیار کرو؟ تو آیت کے معنی کیا ہے؟ تو پھر رنگ کو سمجھنا پڑے گا. تاکہ رنگ سمجھ میں آ جائے تبھی تو اللہ کا رنگ اختیار کریں گے. ارے دیکھیے یہ آیت کیوں آئی؟ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ یہ کہے کہ ہمارا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ اختیار کرو. آنے کی وجہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسائی مذہب میں یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو لے کر ماں باپ چرچ میں جاتے، اور جب وہاں جاتے تھے تو وہ بچے کے اوپر زعفرانی رنگ چھڑکتا تھا. تو اس کو کہتے تھے بپتسمہ. یعنی اس کو ہم نے عیسائی رنگ میں رنگ دیا. اب یہ مطلب میں مکمل کامل ہو گیا، رنگ میں داخل ہو. تو اللہ نے کہا کہ یہ اس طرح جو بچوں کو تم رنگ رہے ہو اس سے دین نہیں آتا. یہ جو دیر میں جا کے اپنے بچوں کو رنگوا رہے ہو، اللہ کا رنگ اختیار کرو. رنگ کا جواب اللہ نے رنگ سے دیا. رنگ کا جواب رنگ سے دیا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. تو ظاہر ہے کہ میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں نے رنگ کی کیا تشریح کی، لیکن میں جو سمجھ رہا ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ رنگ کیا ہے کہ جو ہمیں اختیار ہے تو وہ کوئی پورا دین، لیکن اس کو ہم جب اس طرح دیکھیں گے تو اختیار کیسے کریں گے جب تک ہمیں معلوم نہ ہو، جب تک ہمیں پتہ نہ ہو. تو اللہ نے اسی دن کے لیے سمجھانے کے بچوں کے کپڑے سفید بھیج دیے. کیونکہ بچوں نے کپڑے مانگے تھے، رنگ نہیں بتائے تھے. بچوں نے ماں سے یہ کہا تھا اماں ہمارے عید کے کپڑے کہاں ہیں، اماں ہمارے عید کے کپڑے کہاں ہیں. تو ماں نے کہا تھا درزی لے کے آئے گا. اور پھر عبادت میں مشغول ہو گئی. اور پھر کچھ دیر کے بعد پکارنے والے نے پکارا. بیوی نے پوچھا کون؟ کہا کہ
حسنین کا درزی. اللہ نے کہہ دیا تھا رضوان جنت، یہ نہ کہنا کہ جنت کا رضوان، درزی کہنا. درزی درزی کیوں کہنا؟ اس لیے کہ سیدہ کی زبان سے درزی نکلا ہے. صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو تو صدقہ رسول کا. یہ تو دعا مانگی ہے نا. تو اب صدیقہ بی بی نے کہا درزی کپڑے لے کے آئے گا. سوال یہ ہے کہ اللہ نے بی بی کی صدیقیت کو سامنے رکھ کر رضوان سے یہ کہا کہ تو درزی بن کر جا، یا حقیقت میں وہ درزی ہے؟ یا حقیقت میں وہ درزی؟ تو یہ ہم دیکھ لیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ بھئی بہت سے پیغمبر آئے اور انہوں نے تبلیغ کی اور ان کے اپنے نبوت کے کام تھے، لیکن حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان ایک اور بہت بڑے پیغمبر آئے. ان کا نام تو ان کا اخنوخ ہے. الف سے واؤ پھر تھے، کیونکہ یہاں کے لیے بڑا مشکل ہے. اردو میں پڑھنا ہے وہ ذرا مشکل سے نکال. ان کی جگہ پر خیر کی جگہ آ جاتا ہے کھا 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 کھا. کھا تو نہیں، کھا تو پتا بھی نہیں. یہ تو عربی کا خاص خے ہے جو اردو نے دیا. لیکن نام ان کا پڑ گیا ادریس. تو اصل نام لوگ بھول گئے. ادریس اس لیے نام پڑا کہ پہلی درس گاہ انہوں نے بنا، پہلا اسکول انہوں نے بنا. تو انہوں نے درس دینا شروع کیا انسانوں کو بٹھا. درس میں لوگ کہتے ہیں انہوں نے پڑھانا لکھانا تھا، لکھنا سکھایا قلم سے اور پڑھنا سکھایا کتاب سے. اس لیے ان کا نام ہو گیا ادریس، یعنی درس دینے والا. تو اب جو ان کے اوپر صحیفہ اترا، یہ صحیفہ وہ ہے کہ جو ابجد سے شروع ہوتا ہے اور آنا ہونا بانا پونا تانا پینا پینا سے شروع ہو کے ختم ہو جاتا ہے. اس کا نام لوگوں نے بغدادی قاعدہ رکھ دیا. بغدادی قاعدہ کیوں اس کا نام ہو گیا؟ حالانکہ صحیفہ ادریس ہے. اور کوئی بچوں کو پڑھا کے پھر قرآن شروع کرا دیا. رکھتے بچے ڈھونڈ آنا ہوگا یہ صحیفہ ادریس ہے. اور شروع ہوتا ہے ابجد حود بدی کلمن سقل اور دس رفت ختم کر. ابجد تو یہ آداب سے شروع ہوتا ہے. ابجد یعنی الف کے دو، تین کے تین، چار کے چار، عورت ایک کے 5، واؤ کے 6، ایک کے 7، ایک کے 8، 2 کے 9، ایک کے 10، کلمت کاف کے 20، لام کے 30، نون کے 40، نون کے 50. اس طرح ززق یعنی رین 1 بتا 10 تک تو گنتی رہتی ہے 1 سے 10 تک. اس کے بعد ابجد میں یہ ہوتا ہے کہ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 1000. 100 پہ جا کے 1000 پہ ختم ہو جائے گی. اور اس میں زیرو کو نہیں جوڑ، گنتی جوڑی جائے اور اس سے عدد نکالے جاتے. تو اس کو شروع کیا. یعنی ادریس چونکہ پوتے ہیں حضرت آدم میں، اس لیے ان پہ جو پہلی وحی اتری اب جد. کیا مطلب؟ ابو جد، باپ دادا. یعنی تمہیں نہ دادا کو بھولنا ہے نہ باپ کو. تو تیسری نسل ہے نا، تو ادریس کے باپ اور آدم دادا. تو ابو جد یعنی پہلی تعلیم کا پہلا سبق ایجوکیشن کا کیا ہے؟ باپ اور دادا کا احترام. اگر یہ پہچان نہیں ہے تو ایجوکیشن کیسے آئے گی؟
تعلیم کیسے آئی؟ تو ادریس کی یونیورسٹی کا پہلا سبق ابجد اول اٹھی اور کلمہ. اب یہی عبرانی زبان کہ عبرانی میں تھا تو عربی میں آیا. تو اب چونکہ عبرانی سے دیگر زبانیں بنتی چلی گئی، لاطینی بنی، یہ بنی، وہ بنی، پھر انگریزی بنی، رومی زبان بنی. اب انگریزی میں بھی وہی حروف آ گئے. تو کلمہ KLMN ابجد ABCD ابجد. اب کے حروف عبرانی سے جا رہے ہیں، تقسیم ہو رہے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا سا فرق کے ساتھ ہر زبان میں حروف بتا دی جا رہا ہے. اور دس دینے والے کون؟ ادریس دس دینا. لیکن اتنا پڑھایا لکھایا بہت طویل ہے. مسئلہ یہ کہ میں بتاؤں کہ ادریس نے کیا کہہ دیا. یعنی برتنوں کے نام انہوں نے بتائے، کھانوں کے نام انہوں نے بتائے، اناج کے نام بتائے، سبزیوں کے نام بتائے، مختلف زبانیں. اور وہ تقسیم ہوتے گئے اور وہ زبانیں ان لفظوں کو لے کر آگے بڑھتی گئیں. کچھ لفظ وہاں کے لیے، کچھ وہاں کے لیے، اس طرح نئی زبان بنتی گئی. کچھ ادھر کے لیے، کچھ ادھر کے لفظ لیے، اور وہ مکس جب ہوتے رہے تو ہوتے ہوتے آپ کے یہاں اردو، ہندی، سنسکرت، فارسی، عربی سب سے مل کر آپ کی زبان بن گئی. اور ہر زبان کا لفظ آپ کے پاس. تو کچھ ایسے لفظوں کے گروہ ہیں جو ترکی سے آپ کے پاس آ رہے ہیں، کچھ فارسی سے آ رہے ہیں، کچھ عربی سے آ رہے ہیں. اور اب ظاہر ہے کہ جو لسانیات جاننا چاہیے، جو ریسرچ کریں تو اسی کو پتہ چلے گا. آپ تو بول رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم چیزوں کے نام لیتے ہیں سب ترکی ہیں. یہ لوٹا، کٹورا، پتیلی، بخش، یہ سب ترکی سے آیا. اسی طرح فارسی سے ہم نے بہت سے خوبصورت لفظ شعلہ، شبنم، اسی طرح عربی سے لے لیا. اس میں ہم نے ہندی سے کیا لیا؟ ہندی سے ہم نے لیا مصدر، یعنی مصدر سہارا بنایا ہم نے ہندی کو، ہندی زبان کو. فارسی سے لیا، عربی سے لیا، لفظ لیا، ترکی سے لیا. لیکن مصدر ہمارے پاس ہندی کے ہیں. مصدر وہ کہ جس میں نہ لگ جائے. آنا، جانا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ ہندی ہے. تو اب اس طرح اردو میں چونکہ کئی زبانوں کے مخرج کو استعمال ہے. اب مخرج کیا ہے کہ کوئی لفظ یہاں سے نکلتا ہے، کوئی یہاں سے، حرف کوئی یہاں سے، 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 کوئی یہاں سے. تو جہاں سے بھی نکلے الف بے، مجھے اس کے جیسے بچہ جائے میں دیکھتی کون سا چونکہ یہ علم لسانیات تو آپ خود پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس حرف کے تلفظ میں کیا شکل بن گئی. اب ایسے اگر میں کہہ دوں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن آئینہ دیکھیں گے تو یقین آ جائے گا. مثلاً میں ایک پہلی بجھائی دیکھتا ہوں، پہلی رات کو بجھائی جاتی، دن کو بجھائی نہیں آتی. دن کو بجھاؤ تو رات کا ہے نا، تو رات کو اللہ سے نہ ملے محمد سے مل جائے. جو کہیں گے شرک ہے. ارے پہلی ایسا شرک میں کہہ رہا ہوں پہلی ہے. آپ بھول بتائیے اللہ سے نہ ملے محمد سے مل جائے. اب چونکہ آپ کہیں گے آئینہ دیکھیں گے نہیں تو پتہ ہی نہیں. اب آئینہ دیکھیں تو پتہ چلے دونوں ہوٹ ہیں. کہا اللہ دونوں الگ ہو گئے. جیسے کہ محمد اس میں شرک کی کیا بات ہے؟ ہوٹ تو اللہ نے بنائے، حرف بھی اللہ نے بنائے. تو اللہ نے یہ سوچا کہ میرا نام آئے گا تو ہوٹ الگ الگ ہو جائیں گے، اور جب میرے محبوب کا نام آئے گا تو دونوں ہوٹ ہل جائیں گے. تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ دونوں ہوٹ میرے محبوب کے نام پر آپس میں گوشے لیں.
ہر زبان کا حرف. تو کچھ حرف ایسے ہیں کہ جو پشتو میں ہیں، جرمنی میں ہیں، ڈچ میں ہیں، فرینچ میں، اور وہ فارسی میں نہیں، عربی میں. کچھ ایسے حرف ہیں کچھ ہندی میں، مراٹھی میں بھی. لیکن اردو میں، اردو کا کمال یہ کہ ہر زبان کا حرف موجود ہے. اس کی وجہ سے اردو بولنے والا ہر حرف کو اپنے مخرج سے نکال لیں. تو سب سے زیادہ آوازیں حرف کی جو ہیں دنیا میں ہر زبان کے مقابل وہ اردو میں. مثلاً آپ کے پاس ٹے ہے جو ہندی میں تا، وہ عربی کے پاس نہیں. آپ کے پاس ٹھا ہے، ٹھا ہے، یہ عربی میں نہیں، قرآن میں. آپ کے پاس چے ہے فارسی کا، عربی میں نہیں. اسی طرح کچھ فارسی میں نہیں، کچھ عربی میں نہیں، کچھ ترکی میں نہیں، کیونکہ آپ نے سب سے لیا. اس لیے آپ کسی بھی ملک میں جائیے، ہر ملک کی زبان آپ تلفظ صحیح بولیں گے، اس لیے کہ مخرج آپ کا صحیح ہے. اب یہ دوسری بات ہے، عربی میں نہیں، قرآن میں. آپ کے پاس شے ہے فارسی کا، عربی میں نہیں. اسی طرح کچھ فارسی میں نہیں، کچھ عربی میں نہیں، کچھ ترکی میں نہیں، کیونکہ آپ نے سب سے لیا. اس لیے آپ کسی بھی ملک میں جائیے، ہر ملک کی زبان آپ تلفظ صحیح بولیں گے، اس لیے کہ مخرج آپ کا صحیح ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ بچے اردو پڑھ نہیں پا رہے ہیں آپ کے، اور لکھ نہیں پا رہے، لیکن بول تو رہے ہیں. اب یہ اس میں ذرا سی کوتاہی ہو گئی. چلیے کوئی بات نہیں، وہ ہندی میں ہو جائے اور لکھ کے پڑھ لیں. لیکن اس میں دقت ہے کہ زیر و زبر اور تلفظ ہندی میں ادا نہیں ہوتے. لیکن ہندی بہت شیریں زبان ہے، بہت اچھی زبان ہے، لیکن آپ سے کا تلفظ نہیں لا سکتے. ہندی نہیں لا سکتے، آپ نہیں لا سکتے. آپ نہیں ہے ہندی میں، آپ نہیں ہے، سے نہیں ہے. مجبوریاں ہیں، زے میں آپ اس میں بندی لگا دیں. اب بندی لگا، اب میرے اپنے نام میں مجبوری میں کیا کروں؟ لکھا جائے گا جمیل، تو بندی لگائی تو ہوا زمین. اگر وہ دوسرا حصہ ہو اس سے زیادہ خطرناک. اختر، اب بندی لگائی تا میں، اختر بندی، یعنی وہ نقطہ لگ رہا ہے، نقطہ. لیکن نقطہ جو ہے نقطے سے ظاہر ہے حرف کی پہچان ہے. ایک الف بنایا تو الف ہے، اور اسی کو لٹا دیا تو لکیر ہو گئے. لیکن جیسے ہی نقطہ لگایا پہ، تو اب شکلیں ایک ہیں، اے اور پھر کی شکل ایک ہے. نقطے نے اے سے الگ کیا پھر کو، پہ سے الگ کیا پھر کو. نقطہ بڑھ رہا ہے، گھٹ رہا ہے، اور حرف کی پہچان بنتا چلا جا رہا ہے. تو علی نے نہیں کہا کہ میں فلاں حرف ہوں. کائنات کی پہچان، حرف کی پہچان. حرف سے دنیا شروع ہوئی. نقطہ نہ لگتا تو کائنات شروع ہی نہ ہو. جیسے ہی نقطہ رکھا گیا کائنات بنی اور شروع ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے قرآن شروع ہوا بے سے، پھر بے الحمدللہ رب.
لیکن آدھا ادھر ہے، آدھا ادھر. ادھر کیا ہے؟ الحمدللہ رب، تعریف کرو اللہ کی، اللہ آدھا دے اللہ کی طرف، عالمین رب العالمین آدھا دے کائنات کی طرف، یعنی رب اور کائنات کا رشتہ دل نے جوڑا. دل نے جوڑا رشتہ. تو اب یہ بے جو ہے جتنا عوام کی طرف ہے اتنا ہی اللہ کی طرف ہے. پڑھ کے دیکھ لیجیے، الحمدللہ رب، یہ آدھا دے اللہ کی طرف، بالعالمین آدھا دے عالمین کی طرف. تو عالمین اللہ سے کچھ نہیں لے سکتے بغیر بے کے. اس لیے دیکھیے سارا مسئلہ بے کا ہے. اور آپ دیکھ لیجیے کہ امت میں اور آپ میں کیا فرق ہے، آپ میں اور امت میں کیا فرق. قرآن شروع ہوتا ہے بے سے، ختم ہوتا ہے سین پر. کہاں بے کہاں سین. اب جتنے بھی رشتے ہیں نبی کے گرد وہ دو طرح کے، یا بے سے شروع ہوتے ہیں یا سین سے شروع ہوتے ہیں. امت کو وہ سین والناس کا سین جہاں پہ قرآن ختم ہوا وہ پسند ہے. اور سارے رشتے امت کے پاس جتنے نبی سے ہیں سب سین والے. آپ کے پاس جتنے رشتے ہیں سب بے والے. کچھ غور کر کے دیکھیں، امت کو سارے رشتے پسند ہیں. کون؟ نبی کا خالہ، نبی کا سسر، نبی کی سالی، نبی کی ساس، نبی کا ساہو. عرض کی پہچان، عرض سے دنیا شروع ہوئی. نقطہ نہ لگتا تو کائنات شروع ہی نہ ہو. جیسے ہی نقطہ رکھا گیا کائنات بنی اور شروع ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے قرآن شروع ہوا بے سے، پھر بے الحمدللہ رب بالعالمین. اب یہاں پر بے دو بار استعمال ہوا، آدھا ادھر آدھا ادھر. بے کی ہے لیکن آدھا ادھر ہے آدھا ادھر. ادھر کیا ہے؟ الحمدللہ رب، تعریف کرو اللہ کی، اللہ آدھا دے اللہ کی طرف، عالمین رب العالمین آدھا دے کائنات کی طرف، یعنی رب اور کائنات کا رشتہ دل نے جوڑا. جوڑا رشتہ. تو اب یہ بے جو ہے جتنا عوام کی طرف ہے اتنا ہی اللہ کی طرف ہے. پڑھ کے دیکھ لیجیے، الحمدللہ رب، یہ آدھا دے اللہ کی طرف، بالعالمین آدھا دے عالمین کی طرف. تو عالمین اللہ سے کچھ نہیں لے سکتے بغیر بے کے. اس لیے دیکھیے سارا مسئلہ بے کا ہے. اور آپ دیکھ لیجیے کہ امت میں اور آپ میں کیا فرق ہے، آپ میں اور امت میں کیا فرق. قرآن شروع ہوتا ہے بے سے، ختم ہوتا ہے سین پر. کہاں بے کہاں سین. اب جتنے بھی رشتے ہیں نبی کے گرد وہ دو طرح کے، یا بے سے شروع ہوتے ہیں یا سین سے شروع ہوتے ہیں. امت کو وہ سین والناس کا سین جہاں پہ قرآن ختم ہوا وہ پسند ہے.
جتنے نبی ہیں سب چین والے، آپ کے پاس جتنے رشتے ہیں سب بے والے۔ غور کر کے دیکھو، امت کو سارے رشتے پسند ہیں۔ کون؟ نبی کا خالہ، نبی کا سسر، نبی کی سالی، نبی کی ساس، نبی کا ساڑو، یہ سارے رشتے جو سین والے ہیں وہ امت کو پسند ہیں، اور انہیں سے رشتہ جوڑا۔ اب آپ کے پاس ہے نبی کے سارے رشتے بے سے، نبی کا بھائی علی، نبی کی بیٹی فاطمہ، بے والے رشتے۔ اب بے میں تو راز ہے، اگر میں مزید پڑھوں تو کتنا بھی بچوں کو بتاؤں کہ میم میں کیا راز ہے، اے میں کیا راز ہے، اے میں کیا راز ہے، اس وقت میں بتایا آپ کو بے میں کیا راز ہے۔ میم کا بھی بہت ہی اہم مسئلہ ہے رموز کا، لیکن بے میں کیا ہے؟ آتی کہ بے علی نے بتایا بے کا نقطہ، یہی حرف اللہ کے یہاں پسندیدہ شہزادی کے لیے بطول، بطول۔ اب دیکھیے اللہ کے جلالی ناموں میں سے بہت سے نام، اسی طرح سرکار کے ناموں میں بہت سے جلالی نام، بہت سے جمالی نام، مولا علی کے بہت سے جلالی ہیں، بہت سے جمالی، شہزادی کے بہت سے نام جلالی ہیں اور جلالی ہیں۔ وہ لفظ یہاں نہیں استعمال احتیاط جمال کے معنی چہرہ، اللہ کے لیے جلال جمال ہے، نبی کے لیے جلال جمال ہے، علی کے لیے جلال جمال ہے، لیکن حد ادب آپ جو آئے شہزادی کے لیے تو بس جلال ہی جلال جلال۔ بطول جو ہے تبتل، تبتل سے ہے بطول، اور سورہ مدثر میں یہ لفظ استعمال وہیں پر عباس لفظ قرآن میں ابو سن، ابو سے عباس، اور یہ دونوں لفظ جہاں پہ استعمال ہوئے محشر کے لیے استعمال، یوم ابوس یعنی عباس کا روز، یوم بطول یعنی محشر کا جلال، عباس کے نام میں بھی جلال، جناب بطول میں بھی جلال، کیونکہ جلالی نام ہے اس لیے اس کی روح کو سمجھیے۔ اللہ قرآن میں جب قسمیں کھاتا ہے تو 4 طریقے سے کھاتا ہے، آپ کو قسمیں مل جائیں گی اور آپ بھی 4 طریقے ہی سے تقریباً کھاتے ہیں، جو اللہ نے طریقہ خود اپنے لیے کیا ہے۔ اللہ جب قسم کھائے گا تو کہے گا باللہ، یا کہے گا باللہ، یا کہے گا واللہ، یا کہے گا للہ۔ آپ ہی کہتے ہیں للہ یہ کام کر دو، واللہ میں نے ایسا کہا تھا۔ قسم باللہ میں یہ کہہ رہا ہوں، تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، قرآن کی آیات ہیں، باللہ، باللہ، واللہ، للہ، قسم
قسم یعنی اللہ جلال میں ہے جب قسم کھا رہا ہے، تو اب اس جلال سے ایک ایک حرف لیتے جاؤ. باللہ سے دے لیا، باللہ سے دے لیا، واللہ سے واو لیا، للہ سے لام. جلال بطول، بطول مریم بھی بطول، نبی کی بیٹی بطول، یعنی جہاں نبی کی بیٹی وہ بطول. بطول کا مطلب کیا؟ بطول کا مطلب سمجھایا نہیں جاتا. اگر کتابوں میں لکھا ہے تو پڑھ لیجیے. محبت سے سمجھانا مشکل، بہت ہی مشکل، لیکن ذرا سا بچوں کے لیے آسان کرتے ہیں کہ کتنی آسانی پیدا ہو سکتی ہے معنی بتانے میں. کہ اسما کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ظہر کے وقت حسن مشتبہ دنیا میں تشریف لائے. ظہر کے وقت حسن مشتبہ 15 رمضان ظہر کے وقت دنیا میں تشریف لائے. اور پھر میں نے دیکھا کہ عصر کے وقت سیدہ نماز پڑھ رہی تھی. یعنی بطول ہے بی بی بطول. اللہ اکبر. یہ ہے بطول کے معنی. دوسرے معنی لغت نے لکھے بطول. بطول کے معنی پیوند کاری، صاحب کی پیوند کاری، درخت کی پیوند کاری. درخت کی پیوند کاری یعنی جب ایک قدیم درخت مثلا آم کا پھل دیتے دیتے تھک جائے، بوڑھا ہو جائے، اب پھل نہیں آ رہا، پھل کے شیریں، اب پھر کیسے لائے جائیں؟ تو اب ایک اچھے قلمی آم کی شاخ کاٹ کر اس پرانے درخت کی شاخ میں جوڑ لگا کر اس پہ مٹی لگا کے بوری سے رسی سے باندھ دیا. اب جب وہ جڑ گیا اور اس شاخ نے اس کے اثر کو لے لیا تو وہاں سے وہ شاخ کاٹ کر پھر باغ لگایا. اب جو درخت بڑھنا شروع ہوا تو ہوا چھتنار درخت. تو اس نے مزہ کلمی کا بھی لیا، اس قدیم کا بھی لیا، تو اب نیا پھل بنا. اس طرح آم سے آم بنایا جاتا ہے پیوند کاری کو. عربی میں اسے کہتے ہیں بطول. عربی میں کہتے ہیں بطول، یعنی نبوت کا چھتنار درخت فصلیں دیتے دیتے 1,00,000 فصلیں دے کے تھک گیا. اب پھل نہیں آ رہا تھا، اب پھل نہیں آ رہا تھا. تو ایک بار نبوت کے درخت میں ایک شاخ گملے سے لی گئی، اور وہ گملہ کہاں تھا؟ اگر جڑ بڑھ جائے تو گملہ چٹک جاتا ہے. گملے کی شاخ اٹھائی گئی تو گملہ چٹک گیا، ایسا چٹکا کہ اب تک نشان تھا. نبوت کے درخت سے جوڑا، یعنی بطول بیچ میں، بطول بیچ میں. اب شاخ تھی امامت کی، درخت تھا نبوت کا. اب جو نیا درخت بنا، اب جو فصلیں آئیں تو حسن حسین. تو وہ عظیم بی بی کہ جس کے دروازے پر رسول رک کرتے ہیں
اس دروازے کا خیال رکھنا، اور ہر نماز کے بعد اس دروازے کا خیال رکھنا۔ اس دروازے کے لیے آئے تطہیر آئی، لیکن ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا کہ اگر رسول یہ وصیت کر جاتے کہ میرے بعد میری بیٹی کو بڑی اذیت پہنچانا، تو اتنی اذیت امت نہ پہنچاتی کہ یہ کہنے پر کے خیال رکھنا اتنی اذیت پہنچاتی حد تک۔ لیکن محبت کرنے والے ایک ایک چیز کو جاننا چاہتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا، میں نے دیکھا کہ ایک بی بی خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑے ہوئے نہایت فصاحت اور بلاغت سے دعائیں پڑھ رہی، تو میں رک گیا اور میں نے کہا بی بی آپ تو مدینے کی معلوم ہوتی ہیں، کہاں ہے مدینے؟ کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے کچھ بات کریں، ہم زمزم پر آپ کا انتظار کریں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں جب زمزم پہ پہنچا تو مجھ سے پہلے وہ بیوی وہاں گزرتے ہوئے، میں پہنچا، میں نے کہا بیوی کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کون؟ کہا میں رسول کی بیٹی سیدہ کی کنیز فضا ہوں، اور میں حج کرنے آئی تھی، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہوں؟ کبھی بھی افسوس اور میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ کچھ گھر کی ہیں، میں تو سمجھ رہا تھا صرف مدینے کی بھی اگر ہیں تو میرے سوال کا جواب مل جائے گا، لیکن اب تو میرے سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو بتا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کبھی بھی صرف میں نے بہت سی روایتیں جمع کی ہیں، لیکن ایک چیز کسی سے پتہ نہیں چل رہی ہے، اور امید ہے کہ آپ بتاتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جب شہزادی کونین نے فتح کا خطبہ دیا اور خطبہ دے چکی اور بے انتہا گریا ہو چکا، اور اس کے بعد بیوی دربار سے نکلی ہیں، تو دربار سے نکل کے کہاں گئیں؟ کیا سیدھی گھر گئیں؟ تو اب راوی کہتا ہے کہ جناب فضا چیخ مار کے رونے لگے۔ جب گریا ان کا کم ہوا تو انہوں نے کہا تو نے میرے زخموں کو تازہ کر دیا، اور میرے علاوہ کون تجھے یہ بات بتا سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت مہین شہزادی کے بازو کو پکڑے ہوئے، دربار سے جب شہزادی نکلی تو ان کو سنبھال کر باہر مہی لے کر آیا، اور تو پوچھتا ہے کہ دربار سے نکل کے کہاں گئی؟ تو سن کہاں گئی؟ دربار سے نکلتے ہی مجھ سے کہا مجھے بابا کی قبر پہ پہنچا دو۔ جیسے ہی رسول اللہ کی قبر آئی، میری شہزادی نے اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا۔ کیا کہا؟ کہ سن، جیسے ہی قبر پہ گری تو ایک بار آواز دی، شبت علی الایام، شبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی، رات رونا دن رونا، رات رونا دن رونا۔ اب بتانا شروع کیا فضا نے، راوی رو بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ فضا کہتی ہے جب آتے مولا علی گھر میں ایک تو بہت کم آتے تھے، اور اگر آ گئے اندر ہر وقت تو رسول کی قبر پہ بیٹھے رہتے تھے، اور اگر اندر آ گئے تو دیکھتے ہی فوراً میری شہزادی کہتی ابو الحسن ذرا بابا کے کپڑے تو نکالو صندوق سے، ذرا بابا کے کپڑے صندوق سے نکالو۔ مولا علی صندوق کھولتے، ماما نکالتے، ابا نکالتے، چادر نکالتے، اور جیسے جیسے کپڑے علی نکالتے جاتے بی بی اٹھا اٹھا کے اپنے چہرے پہ ڈالتی جاتی، اور چیخ چیخ کے روتے روتے بے ہوش ہو جاتی۔ بابا کی خوشبو آ رہی ہے، بابا کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابو الحسن یہی وجہ تھی کہ سکینہ نے اپنے بابا سے کہا بابا رات کو آپ کہاں رہیں گے؟
کہا ہم جنگل میں رہیں گے. کہا بابا میں آپ کی خوشبو سونگتی ہوں مقتل میں آؤں. میں مقتل میں آؤں. میں تو جب آپ کی خوشبو پاتی ہوں تو مجھے نیند آتی ہے. آپ کی بو پاتی ہوں بابا تو نیند آتی ہے بابا. یعنی آپ کی خوشبو سے مجھے نیند آتی. ایک بیٹی وہ مدینے میں اور ایک بیٹی یہ کربلا میں. لیکن سیدہ بی بی آپ تو ایسی بیٹی تھی کہ وہیں مدینے میں رہی, وہیں روئی, وہیں ماتم کیا اور وہیں آپ کی قبر بن گئی. یہ بیٹی تو عجیب ہے. جلتا خیمہ, صحرا, مکہ, کوفے کا بازار, شام کا بازار, شام کا کارخانہ. اس چھوٹی سی عمر میں سکینہ کہاں کہاں, سکینہ کہاں کہاں. اور بھائی قریب ہے. اللہ سب کو دعوت کرائے. چہلم کرنے والے شام پہنچ چکے. بڑے خوش قسمت ہیں جو شہزادی زینب کے مزار پر چہلم کریں گے, سکینہ بیوی کے مزار پہ چہلم کریں گے. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا سکینہ بیوی کا وہ روضہ, کہتے ہیں وہ تہخانہ تھا, تہخانہ جو قید خانہ تھا وہ نشیب میں تھا, وہ نشیب میں تھا. آیت اللہ زنجانی لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں آج سے 700 برس پہلے ایک عالم شرف الدین تھے شام میں. ان کے خواب میں جناب سکینہ آئی اور آ کر کہا ارے تم سید ہو, تم عالم وقت ہو, تمہیں پتا ہے بادشاہ نے جو نہر کھدوائی ہے اس کا پانی بہتا ہوا سکینہ کی قبر تک آ گیا ہے. میری قبر پانی میں ڈوب رہی ہے, اس کو وہاں سے نکالو. شرف الدین کہتے ہیں میری آنکھ کھلی, میں وہاں پہنچا اندھیرے زندہ میں. اب جو میں نے دیکھا تو پانی آ رہا تھا, قبر کے قریب پانی آ رہا تھا. میں پریشان ہو گیا. میں نے گھر کی عورتوں سے کہا, اپنی بیوی سے کہا, بیٹیوں سے کہا کیا کروں. سب نے کہا وہی کرو جو سکینہ نے حکم دیا ہے. کتاب کا نام بتا دیا, راوی کا نام بتا دیا. شرف الدین عالم ہے, مجتہد ہیں اور شام کے مجتہد ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کی عورتوں کو تیار کیا کہ میرے ساتھ چلو. میں نے اپنے گھر کی عورتوں کو, شہدانیوں کو پھاوڑے دیے, کدالیں دی اور کہا جاؤ آہستہ آہستہ سکینہ بیوی کی قبر کی اینٹوں کو ہٹاؤ, اور جب لاش نظر آ جائے تو لاش کو اٹھانا. میں دوسری جگہ قبر بناؤں گا بلندی پر. تم اپنے ہاتھ پر سردانیوں ہو, تم اپنے ہاتھ پر اس ننھی شہزادی کی لاش لا کر رکھ دینا, پھر تم ہٹ جانا اور قبر کو ہم ڈال دیں گے. ہاں میں سید کو ہوں لیکن حسین کی بیٹی کے سامنے میں جا نہیں سکتا. آخری دو جملے سن لیجیے, تقریر ختم ہو گئی. بار بار بیوی کا ذکر چہلم پر ہوگا, بار بار سکینہ بیوی کا ذکر کروں گا. ایک بار شرف الدین کہتے ہیں اندر خواتین تھی, اندھیرے زندہ میں گریا کا شور اٹھا. ایسا لگتا تھا کہ عورتیں رو رو کر مر جائیں گی, عورتیں رو رو کے مر جائیں گی. اتنی آفات, اتنا کوہرام, اتنا قیامت کہ میری آواز بھی نہیں پہنچے گی. پھر میں نے اپنی بیٹی کو آواز دی, اپنی زوجہ کچھ بتاؤ تو ہوا کیا. تو میری زوجہ آئی اور اس نے آ کر کہا کیا بتاؤں, بڑا گریا ہے. جب ہم نے سکینہ بیوی کی لاش کو نکالا اور نکال کے اپنے زانوں پہ لے کر بیٹھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ سکینہ بیوی کا کرتا جب